अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान को बैरूनी और अंदरूनी बहुत से चैलेंजेस का सामना है। ज़ाहिर 2020 के अंदर पाकिस्तान को इस हवाले से कुछ पेशरफ्त भी हुई, लेकिन वो चैलेंजेस जो हैं वो पाकिस्तान के उफ़क़ पर चलते रहे। ये मसाइल जो हैं इनका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ जो है वो कश्मीर की सूरत हाल से है, अफ़गान अमन अमल से है, और इसके साथ साथ सी पैक जो कि गेम चेंजर जिसे कहा गया है उससे है। अमेरिका और चाइना के दरमियान जो तनाव है पाकिस्तान उसके दरमियान भी आता है। तो ये जो सारी सूरत हाल है और इसके साथ साथ भारत का जो एक जारहाना रवैया है, यकीनन वो भी एक बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए रहा है। पाकिस्तान ने इस हवाले से एक बड़ा जो कदम उठाया और फ़ैसला किया वो ये था कि भारत के जो दहशत गर्दाना अज़ाइम हैं, जो उनकी फस्तायत है, उसके सबूत के डोजियर्स जो हैं वो ना सिर्फ ये कि अक़वाम मुत्तहिदा में दिए, बल्कि 5 जो आलमी ताकतें हैं उन तक भी उनको पहुंचाया गया। पाकिस्तान का बयानिया जो है उसको अब अहमियत भी मिलना शुरू हो गई है, और ज़ाहिर है दुनिया के ममालिक जो हैं उसकी बात को सुन और समझ भी रहे हैं। भारत के अंदरूनी हालात की वजह से और जो कुछ कश्मीर में हुआ है उसकी वजह से भारत का इंसानी हकूक़ के हवाले से चेहरा जो है वो बेनकाब भी हो रहा है। लेकिन क्या 2020 का जो साल गुज़र गया तकरीबन, उसके अंदर पाकिस्तान को अपने इन बैरूनी चैलेंजेस से नबरदज़मा होने में किस हद तक बढ़ोतरी जो है वो मिली है, किस हद तक ये चैलेंजेस जो हैं ये दरपेश हैं। और ज़ाहिर है अमेरिका में भी एक तब्दीली आ रही है। 20 जनवरी को जो है जो बाइडन ने सदर का हलफ उठाएंगे, ट्रंप जो है वो रुखसत हो रहे हैं, और उसके साथ ही शायद इंतहा पसंदाना सोच जो है वो भी रुखसत हो रही है। उसके असरात जो हैं वो क्या मुरतब होंगे, ये है वो सूरत हाल जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की सफारतकारी का एक बड़ा नाम शमशाद अहमद ख़ान साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा रहे। मेरे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड रियाज़ुद्दीन शेख साहब, बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। शमशाद साहब, ये फरमाइएगा कि सबसे पहले ज़रा हम इस चीज़ को लें, और वो है सी पैक, क्योंकि सी पैक एक ऐसी मसला बना हुआ है जिसने पाकिस्तान को बहुत उलझाया हुआ है, ना सिर्फ ये कि इलाकाई ममालिक के साथ बल्कि बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के साथ भी। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ने 2020 के अंदर इस सारी इस चैलेंज से कितनी कामयाबी से नबरदुज़मा हुआ है? अच्छा नदीम, सबसे पहले तो मैं एयर वाइस मार्शल को रियाज़ुद्दीन साहब को सलाम पेश करता हूं, और साल के आखिर पे आप आज यू आर ट्राइंग टू लुक बैक इन रेट्रोस्पेक्ट, पीछे की तरफ देख रहे हैं। तो अगर सीपेक पे बात करनी है तो हमें जो आपने अपने इब्तदाइये में बात की है कि पाकिस्तान का उफ़क़ जो है वो बहुत अबर आलूद रहा है, तो उस अबर आलूद उफ़क़ को समझने के लिए आपको इस बात का भी इदराक करना होगा नदीम जी कि पाकिस्तान का जो अंदरूनी माहौल है वो बेपनाह गर्द आलूद रहा है हमारी अपनी अंदरूनी मुश्किलात की वजह से। अब ये कहानी सिर्फ पिछले 1 साल की नहीं है। हम सिर्फ 2020 पर नजर डालते वक्त हम जो इससे पहले के साल हैं उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये 70 साल पुरानी कहानी है। और जब आप कहते हैं चैलेंजेस से आज घिरा हुआ है, तो सच मानिए तो पाकिस्तान जब वजूद में आया था तो उस वक्त भी ये अपनी पैदाइश के चैलेंजेस से न सिर्फ घिरा हुआ था, बल्कि वो बर्थ पैंस ने पाकिस्तान को इतना कमजोर कर दिया कि 24 साल के अंदर अंदर ही हमारा आधा हिस्सा इंडिया ने तोड़ दिया हमसे। तो ये मैं सिर्फ इस वजह से बयान कर रहा हूं कि आपको आज की सिचुएशन समझने के लिए जो कल गुजर चुका है उसको नहीं फरामोश करना चाहिए। तो बहरहाल उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। मकसद मेरा यही कहने का है कि हम पहले दिन से एक तरह से पेरेनियल क्वेस्ट फॉर सर्वाइवल है पाकिस्तान की, जिसमें हम मशगूल रहे हैं। और ये जो साल गुजर रहा है, जो खत्म होने को है,
آج بھی ہم اسی سٹرگل میں مصروف ہیں اور ہماری جو چیلنجز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں بیکاز آف آر جیو پولیٹیکل لوکیشن. کیونکہ آج کی دنیا میں جتنی جیو پالیٹکس کا رول ہے اور جیو اکنامکس کا رول بڑھ گیا ہے, اس حوالے سے پاکستان کی اہمیت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور آج جو کنیکٹیوٹی کی جب بات کی جاتی ہے تو پاکستان ایک برج کے طور پر ابھر کے سامنے آیا ہے سی پیک کے حوالے سے. تو یہ سب دیکھنے کے لیے آپ کو کہ سی پیک چیلنج ضرور ہے, مگر یہ چیلنج کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس سے خائف ہو کر بیٹھ جائیں. یہی تو اپرچونٹی آپ کو ملی ہے آج اپنی جیو پالیٹکس کے حوالے سے کہ آپ کو اپنی جو لوکیشن ہے اس کو اب تک ہم نے ایک لائبلٹی جو بنا کے رکھا تھا, اب وقت آ گیا کہ ہم اس کو اپنا ایسٹ بنا لیں. میں آتا ہوں شمشاد صاحب, کیونکہ یہ اس کو آپ نے بڑا ایکسپلین کیا ہے. اب ریاض الدین شیخ صاحب اپرچونٹی کی بات کر رہے ہیں شمشاد صاحب, لیکن سی پیک ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج اس لیے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ عالمی قوتیں جو ہیں وہ بھی اس کو نہیں چاہتی ہیں. پھر ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے اس کے ساتھ جو دوسرا اختلاف ہے اس پر بھی آتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے, رہا ہے پورا سال؟ نہیں, شکریہ آپ کا. اور شمشاد صاحب ہمارے جو کاؤنسلر ہیں ہیوسٹن میں, میرا خیال ہے انہوں نے کافی وضاحت سے بتایا ہے کہ کیا کرتے رہے ہیں اور کیا ان کا ویو ہے کہ پاکستان کو کس طرح کے چیلنجز رہے ہیں. ان کے کہنے سے کہ ابھی بھی چیلنجز ہے. ہاں, چیلنجز ہمیشہ ہر ملک میں رہتے ہیں, مگر اس کے ساتھ اپرچونیٹیز بھی ہوتی ہیں. یہ اچھی چیز ہے کہ پچھلی چیزیں دیکھی جائیں تاکہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لیسن سمجھتا ہے, پتہ چلتا ہے. اب اگر آپ دیکھیے گا کہ ہمارے پاس سی پیک کا ہے, اٹس بہت چیلنج بھی ہے, اس میں اپرچونیٹیز بھی ہیں. چیلنج بالکل رہے گا کیونکہ اس کے اوپر کافی لوگوں کو اعتراض ہے, کافی لوگوں کو اس طرح, یہاں تک کہ ہمارے نیبرز کو بھی, both probably on the east and west and probably across the Gulf also, کہ ہمارے دوست ہیں مگر اس کے ساتھ ان کے اپنے نیشنل مفاد میں نہیں لگتا ہے ان کو کہ یہ ہونا چاہیے. حالانکہ ہماری اور چائنا کی بھی یہ کوشش ہے کہ سب کو انوائٹ کیا جائے, اس کو ایک ریجنل روڈ بنایا جائے. اٹس ناٹ اونلی اے سی پیک, اٹ از اے ریجنل کنیکٹیوٹی جو ساری اس خطے کو آپس میں جوڑ سکتا ہے, اور اس کے اندر بہت ساری اپرچونیٹیز ٹریڈ کی ہو سکتی ہیں. کیونکہ جیسے آگے بڑھے گا یہ جتنا فیوچرسٹکلی ون سیز دس کہ اس رستے کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کہیں پہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی رستہ بنتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بڑی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. اور جن جن ملکوں میں سے یہ جا رہا ہے وہ پریکٹیکلی سینٹرل ایشیا, رشیا, چائنا کے اوور پروونس اور باقی ساری پریکٹیکلی یہاں پہ ایک دفعہ چائنا میں انٹر کرتا ہے کشگر سے تو اس کے بعد وہ کسی طرف بھی یورپ پہ بھی جاتا ہے, سینٹرل ایشیا سے ہوتا ہوا اپنا ایسٹ کوسٹ پہ بھی جاتا ہے آف چائنا, اور اس کے بعد نیچے آتا ہے سیلون کی طرف بھی, اور نیچے برما سے ہوتا ہوا سارا آ کے واپس یہاں پہ گلف میں اس کے ساتھ ملتا ہے. بیسیکلی ساؤتھ چائنا سی loses a lot of its importance in the way of being, if it is blocked, this alternate available. خالی alternate ہی نہیں ہے مگر it is much shorter route, اور shorter route is not only to China or to Russia, it is short route to all the other countries of Central Asia and also Europe. یہاں سے جو ابھی بھی ٹرینیں چلتی ہیں جو چائنا کی طرف یہاں سے چلی ہے ٹرین, جو حالانکہ اس روڈ کو نہیں لیا ہے, وہ چلیں کراچی کی بورڈ سے چلی ہیں مگر اٹ از کراچی کے ریلوے اسٹیشن سے چلی ہیں, وہ گئی ہیں رائٹ اپ ٹو سینٹرل ایشیا and pass that up to into Sweden تک گئے. So it is basically a great opportunity, and اگر اس opportunity کو ہم لوگ استعمال کریں تو اس کے ساتھ ہمارے ریلیشنز اور ہمارا انفلوئنس بہت بڑھتا ہے. میں ریاض الدین شیخ صاحب آتا ہوں. اس میں شمشاد صاحب ذرا اب یہ فرمائیے گا کہ جو ایک اور چیلنج رہا وہ کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ رہی ہے, اور ظاہر ہے بھارت نے جس طریقے سے اس کو انیکس کیا, اور آج تک کشمیری جو ہیں ایک زندہ جیل کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں اور مبہوس ہیں اور ظلم اور بربریت کا سامنا کر رہے ہیں, انسانی حقوق کی بدترین پامالی کو فیس کر رہے ہیں. پاکستان نے جس طریقے سے اس معاملے کو ڈیل کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ
ایک مؤثر طریقہ تھا؟ یہی حکمت عملی ہو سکتی تھی؟ ہاں ندیم، اس سے پہلے میں ایک ایڈ کر دوں سی پیک کے حوالے سے کہ سی پیک کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ صرف سڑکیں یا پل بنانے کا پروجیکٹ نہیں تھا. بنیادی طور پر پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا ویژن تھا اور ان کے ذہن میں جو آئیڈیا تھا سی پیک کو انٹروڈیوس کرانے کا، اگرچہ اس پہ تو کام تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے، مشرف کے وقت شروع ہوا تھا، تو یہ تھا کہ یہ جو خطہ ہے اس میں کنیکٹیویٹی کے ذریعے سے چائنا کو ان کے اپنے پوائنٹ آف ویو سے جو ویسٹرن چائنا ہے اس کو منسلک کرنا، جو مشرق وسطیٰ ہے، سینٹرل ایشیا ہے اور یہاں کے راستے پھر میڈیٹرینین تک، یورپ تک اور پھر آگے افریقہ تک لے جانے کا. تو وہ دو روٹس ہیں، آپ کو تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جو پرانے روٹس ہیں، سلک روٹس، ایک ادھر سے آ رہا ہے ایسٹ ایشیا، سری لنکا کی طرف سے، برما کی طرف سے، میانمار کی جانب سے، اور ایک یہ ہمارا ہے. تو یہ جو ہے کنیکٹیوٹی، یہ صرف برجز بنا کے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ٹریڈ کو بھی ملانا ہے سارے خطے کے ساتھ، اکنامک پالیسیز کو بھی ملانا ہے، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بھی، سسٹمک ہارمونائزیشن لے کے جانی ہے، اور ایک طرح سے جو بڑا لارجر کانسیپٹ ہوتا ہے پیسفل کو ایگزسٹنس کا، اس کو لے کر جانا ہے وداؤٹ انٹرفیئرنگ ان اینی کنٹریز انٹرنل میٹرز. تو یہ اس حوالے سے ایک نیا کانسیپٹ ہے، نیا ویژن ہے، جو غالباً دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی مرتبہ اس قسم کا انیشیٹو لیا گیا ہے. تو ہمیں ویلکم بیک. اچھا شمشاد صاحب، میں نے جو آپ سے سوال پوچھا تھا کشمیر کی صورتحال اور جس طریقے سے پاکستان نے اس کو ٹیکل کیا، کیا یہی حکمت عملی تھی جو پاکستان اپنا سکتا تھا؟ دیکھیں، کشمیر پہ جتنا پاکستان کی پیش رفت ہوئی ہے گزشتہ 1-1.5 سال میں نہیں سمجھتا کبھی ہماری تاریخ میں اتنی ہوئی ہو. کیونکہ وہ جب آپ اپنے سامنے رکھتے ہیں جس قسم کے مسائل سے دنیا کنفرنٹڈ ہے، اور ہم بالخصوص مودی کے حوالے سے جس طرح انہوں نے کشمیر میں 5 اگست کے اقدامات کر کے آپشن جو سب کے لیے بہت مشکل کر دیے ہیں، تو عمران خان کی جو پرسنالٹی کی وجہ سے اور جو جس طریقے سے انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو یونائٹڈ نیشنز میں اٹھایا اور عالمی سطح پر رکھا، تو آج جتنی اویئرنیس کشمیر کے حوالے سے ہے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، میں نہیں سمجھتا کبھی پہلے ہوئی تھی. اور بلکہ میں سیدھا بات یہ کر رہا ہوں کہ ہماری سفارتکاری اتنا کام نہیں کر سکی 70 سالوں میں جتنا عمران خان نے 2 سالوں میں کشمیر کے حوالے سے کر دیا ہے. کیونکہ اس سے پہلے تو کشمیر کی نوعیت ہی ایک اور قسم کی ہو گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ 1949 میں شیخ عبداللہ جیسے لوگوں کی وجہ سے انڈیا نے اپنا قبضہ جو تھا اس پر ایک پردہ ڈال دیا تھا، جس کو آرٹیکل 370 کہا جاتا ہے. تو یہ اب عمران خان کے ہوتے ہوئے وہ پردہ اٹھایا گیا ہے. یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم نے اٹھوایا ہے، مودی نے اٹھا دیا، اور یہ اس نے اپنی طرف سے تو بڑی چال چلی تھی، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایک بڑی مہلک چال چل رہا ہے اپنے لیے. کیونکہ وہ پردہ اٹھنے کے بعد کشمیر پر جو ایگریشن تھا انڈیا کا، وہ سب کے سامنے کھل کر آ گیا ہے، نیکڈ ایگریشن کھل کر آ گیا ہے. اس وجہ سے عمران خان کو پذیرائی ملی ہے، اور کچھ کسی حد تک ہم نے اقدامات اٹھائے بھی ہیں، لیکن ابھی بہت کام کرنے باقی ہے. میں شمشاد صاحب آتا ہوں. یہی سوال جو ہے ریاض الدین شیخ صاحب، ظاہر ہے لائن آف کنٹرول کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، بھارت کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے، کشمیریوں کی صورتحال بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. شمشاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ مؤثر طریقے سے اٹھایا گیا، لیکن جب بات کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں کر سکے کہ کشمیریوں کو کوئی ریلیف ہی مل جاتا، کوئی کرفیو میں نرمی ہو جاتی، کچھ ہو جاتا، اور ہمیں جو ہے کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت تھی. تو وہ زیادہ کیا جا سکتا تھا؟ یہ جو گزشتہ 1 سال میں جو کچھ لائن آف کنٹرول پہ ہوا ہے، جس طرح ہم نے بھی شہادتیں اٹھائی ہیں، تو یہ سلسلہ کیا اسی طریقے سے پھر ہم آگے بھی دیکھیں گے؟ شکریہ ندیم. اصل میں اس پریمبل کے بعد little else to be added. Let me just say this کہ انڈیا نے جب مودی نے یہ 370 کو ایبروگیٹ کیا، بلکہ انہوں نے اپنا امینڈ کیا کہ سارے جو بھی ان کے علاقے ہیں
उनको यूनियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं, तो उसके साथ खाली कश्मीर नहीं, सारा इंडिया उसके अंदर आ गया। और सारे इंडिया का मतलब है ख़ास करके द ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, असम एंड ईस्ट ऑफ असम जो है, देयर आर अबाउट आई थिंक 8 or 10 states there, and all told there are 18 states which are actually affected directly with it or which are resisting. इसके साथ इंटरनल इश्यूज इंडिया के बहुत सारे बढ़ गए। नाउ क्या हुआ इस 370 को एप्लीकेट करने में, जिसके खिलाफ हमने ये नहीं कहा कि आपने इंडिया में कोई एक्शन लिया है। What we have actually objected to and what we should object, and our diplomacy should be seeing to it that it is done at all levels, even if it is a small council level, that it should be कि हमने हर एक जगह पे ये बताना है कि आपने 370 को एब्रोगेट करके कश्मीरीज़ के साथ क्या किया है। आपने बाकी जितने स्टेट्स हैं उनके साथ भी चीज़ नहीं की है जो आपने कश्मीरीज़ के साथ किया है, कि यू हैव हैड ए लॉकडाउन पिछले प्रैक्टिकली आज आप समझिएगा दिसंबर के आखिरी खत्ते में हम लोग, तो इसके इतने अरसे तक वहाँ पे एक लॉकडाउन रहा है। आपका सारा मीडिया का इन अ मैनर यू कैन नॉट ट्रांसमिट, यू कैन नॉट स्पीक वहाँ पे। आपका ये अभी तक आपकी जो इंटरनेट है इट इज़ नॉट अवेलेबल फ्रीली टू द पीपल, देयरफॉर पीपल कैन नॉट स्पीक टू ईच अदर एज सच, दे कांट टेल। और वहाँ की अपनी जो ट्रेड थी, उनकी ट्रेड $20 बिलियन के करीब के, वो उन कश्मीरों का कहना है कि हमारे $20 बिलियन का ट्रेड होता था, जो इस वक्त प्रैक्टिकली जीरो हो गया है। और जीरो हो गया। इसमें रियाजुद्दीन शेख साहब एक सवाल आपसे लेकर ही मैं चल रहा हूँ। लेट मी जस्ट फिनिश दिस। ये असल में क्या करना है हमने क्या करना है, हमने सारी इसको इंटरनेशनलाइज करना है, द अफेयर व्हिच इज देयर इन कश्मीर, व्हाट इज बीइंग हैपनिंग ओवर देयर, and we'll have to tell, and this is an opportunity again, this is जब कहते हैं ना चैलेंज है 370 का and Article 6 where they have said that anybody and everybody can take property there, तो उसके साथ हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है। He has actually allowed you to internationalize the matter of Kashmir, जिसको वो कहते थे कि हम लोग नहीं करना चाहते हैं। अब बाहर वाली जो कंट्रीज़ हैं वो they are willing to, even as so much so that Russia is also willing to intercede and say that okay, we can negotiate between the two of you and we can be the person who can bring you together and speak to each other, because both are nuclear powers, it can't just be talked away। इसमें रियाजुद्दीन शेख साहब मैं आता हूँ, एक तो ये है कि ज़रा थोड़ा सा उर्दू में रखिए मामले को, क्योंकि वो फिर गड़बड़ हो जाता है। अब एक सवाल मैं आपसे लेके चल रहा हूँ कि जो सिलसिला है अब कि ज़रा सा दहशतगर्दी की बात होती थी, भारत सारा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आयद कर देता था। कश्मीर की जो सूरत हाल है और भारत की जो फस्तायत है और जो उसके दहशतगर्दाना एक रियासत है और उसका एक दहशतगर्द वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान ने जो डोजियर पेश किए हैं, आप समझते हैं कि उस असरात मुरतब हुए हैं और ये पाकिस्तान की इस हवाले से इस साल में सबसे बड़ी पेशरफ थी कि आज पाकिस्तान के बयानिए को अहमियत दी जा रही है? बिल्कुल, ये डोसियर्स जो बना है ये इट्स अ वेरी गुड स्टेप, इट इज़ अ स्टेप विच हैड टू बी टेकन, दिस इज़ द स्टेप दैट वी हैड बीन वर्किंग ऑन। पिछले 1 साल से ज़्यादा हमें इस डोसियर पे काम करते रहे। जब ये हुआ है उससे पहले भी काम हो रहा था, मगर उसके बाद इसके ऊपर और ज़्यादा अहमियत के साथ काम हुआ है। अभी हम लोगों ने खाली ये नहीं कहा है कि आपके पास हमारे मुल्क में आप दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप दुनिया भर में दहशतगर्दी कर रहे हैं, और उसके साथ हमने सारा प्रूफ फर्निश किया है। हमारी कोशिश इस वक्त ये होनी चाहिए, सफारत जितने भी हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनकी, ख़ास करके जो ऐसे मुल्कों में हैं जो 5 मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर नेशन विच आर सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स, कि देखिएगा इंडिया को यू शुड बी एक्चुअली लुकिंग एट एज अ स्टेट विच इज़ स्प्रेडिंग टेररिज्म, इट शुड बी ऑन द टेररिज्म वॉच, it should be also FATF के अंदर they should be asked to provide evidence of the money which is being spent, कहाँ पर खर्च कर रहे हैं आप ये पैसा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं, काफ़ी सारे बैंक हैं जिस इंडियन बैंक्स जो ये पैसा चैनल करते हैं, जो पैसा आगे देते हैं, और उसका हम लोगों ने सारा प्रूफ फर्निश किया है। अब हमारे सफारत डिप्लोमेट्स का ये है कि वो जाके सब लोगों को, सब मुल्कों में जहाँ पे हैं, वो उनको बताएं कि ये है चीज़। ठीक है रियाजुद्दीन शेख साहब, मैं आता हूँ
اس میں شمشاد صاحب آپ سمجھتے ہیں یہ پاکستانی بیانیے کو دنیا میں تسلیم کروانے کے لیے یہ جو قدم ہے یہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے؟ یعنی آپ کا مطلب ہے ڈوسیئر والا قدم؟ جی نہیں، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، کوئی میں تو اس کو زیادہ اہمیت نہیں دوں گا جی، کیونکہ اور بڑے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو صرف وہ ہم بتا رہے ہیں جو انڈیا ہمارے اندر کچھ گڑبڑ کرتا رہا ہے، یہ تو پچھلے 70 سال سے انڈیا کر رہا ہے۔ تو اس بیانیے کو، اس ڈوزیئر کو تو ہمیں اتنا ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ شروع سے پہلے دن سے کیا کر رہا ہے، کہانی لکھی جائے گی۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں کشمیریوں کی حالت زار پر اگر دنیا کی توجہ دلانی ہے تو وہ اقدامات اٹھائیں جن سے فوری طور پر آپ نے خود کہا کشمیریوں کو ریلیف مل سکے۔ وہ ابھی قدم نہیں اٹھائے گئے۔ ہم نے شمشاد صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ذرا ایکسپلین کریں کہ وہ کیا فردر اقدامات ہیں کہ کشمیریوں کو ریلیف مل سکے؟ یہ بتائیے نا کہ یہ چیزیں تو میں یہ بھی آپ پوچھیں گے کہ میں بتائیے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ اس طرح بیٹھ کر ٹیلی ویژن کے آدھے گھنٹے کے پروگرام پہ آپ اس طرح حل نہیں دے سکتے مسائل کا۔ لیکن میں ضرور بتا دوں گا، میں یہ کہوں گا کہ جو چیزیں ہونے والی ہیں وہ یہ ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز میں مزید کارروائی کی ضرورت ہے۔ ابھی تک سیکرٹری جنرل نے اپنا کوئی بھی نمائندہ کشمیر کے حوالے سے نہیں ڈیزگنیٹ کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اسی طرح کشمیر کے حوالے سے ہم نے ہیومن رائٹس کونسل میں ابھی تک نہ ریزولوشن لے کر آئے ہیں، نہ اس مسئلے کو اٹھا کر وہاں سے کسی ڈیلیگیشن کو کشمیر کے جا کر ہیومن رائٹس وائلیشن کی مانیٹرنگ کرنے کے لیے کوشش کی ہے، نہ ہم نے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں ایک باقاعدہ قرارداد پاس کروا کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے پاس جا کے ان کا ایڈوائزری اوپینین لے تاکہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت جو ہے اس کے اوپر کہیں سے حمایت حاصل ہو سکے۔ تو اس طرح اور بھی ہے، نوبل laureates ہیں دنیا بھر میں بیٹھے ہیں، ان کو اسی طریقے سے موبلائز کرنے کی ضرورت ہے، اکٹھا کر کے ان کا وفد سری نگر کی گلیوں میں جا کر ان کو کہا جائے کہ وہاں بارود کی بدبو سونگھے۔ جو بارود جتنا انڈیا استعمال کر رہا ہے، گولیاں چلا کے کشمیریوں کو ہلاک کر رہا ہے، تو یہ نوبل پرائز ونر جو ہوتے ہیں، یہ آپ کو یاد ہوگا الفریڈ نوبل وہ جو تھا وہ بارود کی فیکٹریاں تھیں، پھر اس نے وہ فیکٹریاں بند کر کے امن کے لیے ایوارڈ شروع کیا تھا۔ تو اس بارود کی بدبو ان کو سونگھنے کی ضرورت ہے، جہاں سے انہوں نے اتنے بڑے بڑے اعزازات لیے ہیں۔ وہ اعزازات جسٹیفائی تب ہوں گے جب کشمیری، جو ملینز آف کشمیریز ان پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں جا کر کچھ اپنی آواز بلند کریں۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کرنے والی، اور مجھے افسوس یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان تو ٹھیک ہے، وہ جو کر رہا ہے، اس کو ہمیں سفارتکاری کے ذریعے ایک بہت سپیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس سے اس کی کہی ہوئی باتوں پر فالو اپ ہو سکے۔ وہ فارن آفس کو کرنے کی ضرورت ہے، یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، اب اس میں ریاض الدین شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور چیز لے کر اسی تناظر کے اندر کہ ظاہر ہے وائٹ ہاؤس سے ٹرمپ بھی رخصت ہو رہے ہیں، جو بائیڈن آ رہے ہیں، ثالثی کی انہوں نے پیشکش کی تھی، اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے اس ہمارے خاص طور پہ خطے کی صورتحال پہ؟ بائیڈن کے آنے سے کافی امید یہ ہے کہ کافی پریشر انڈیا پہ آئے گا فار ہیومن رائٹس وائلیشن، جو اس وقت ٹرمپ کوشش کر رہے تھے کہ اس کی بات نہ کریں۔ جب بھی اس موضوع پہ آئے وہ ہمیشہ یہ کہہ کے ٹال دیا کرتے تھے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم لوگ میڈیا کے سامنے بیٹھ کے ڈسکس کیا جائے۔ جہاں تک ہم نے ابھی تک جو کیا ہے اور اس ڈوسیئر کا کیا افیکٹ ہوا ہے اور اس ڈوسیئر سے پہلے کیا افیکٹ ہوا ہے، میں نے جب کہا کہ وہاں پہ ایک لاک ڈاؤن ہے اور انٹرنیٹ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اس وقت انڈیا نے الاؤ کیا ہے فار آل دا کشمیریز ٹو ٹریول ان سائڈ انڈیا اینڈ بیک، جو پہلے اویلیبل نہیں تھا۔ یہ ہماری جدوجہد کی وجہ سے، ہماری سفارتکاری کی وجہ سے، جن لوگوں نے کیا یہ کام، جنہوں نے نہیں کیا وہ تو نہیں کیا، مگر جنہوں نے کیا اس کے ساتھ یہ ضرور افیکٹ ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ لوگ اب خالی یہ نہیں ہے کہ بات
جن کے پاس لینڈ لائنز ہیں وہ لینڈ لائن کے ساتھ دوسری لینڈ لائن پہ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی سیکیورٹی کے چاہتے ہیں انڈینس کے، ان کو پتہ ہو کہ کون استعمال کر رہا ہے، کہاں سے استعمال کر رہا ہے۔ یہ اس طرح کے میجرز ہم لوگوں نے بھی لیتے ہیں جب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی وجہ سے انٹرنیٹ آپ بند کر رہے ہیں انٹرنیٹ، یا آپ بند کر رہے ہیں کمیونیکیشن ان سرٹن ایریاز، تو یو کین اسٹل آپ پھر بھی بات کر سکتے ہیں لینڈ لائن، تاکہ پتہ رہے کہ کون بات کر رہا ہے۔ تو اس میں کافی ساری روایت اور کافی ساری ان کو ایجاد ملی ہے، اور جن کو ان کے لیڈرز جن کو سب کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو سب کو چھوڑ دیا گیا ایک نمونے سے، جتنے بھی عبداللہ، ان کی بیٹی، ان کے باقی اپوننٹس جو تھے سب کو ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، مگر یہ ہے کہ دے لمیٹڈ ان سرٹن کہ آپ اس جگہ سے باہر نہیں جا سکتے، ان کو اتنا ہے، اور ان کو اس وقت الاؤ کیا ہے کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا اور میڈیا کے سامنے بات کر سکیں۔ کچھ ایسے انٹرویو ضرور ہوئے ہیں جہاں پہ ان کو الاؤ نہیں کیا گیا ہے، اور یا انٹرویو کو انٹرپٹ کیا گیا ہے، مگر پھر سوشل میڈیا پہ وہ آ گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آنے کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ذریعہ ہے نا جس کے ساتھ یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اگر آپ سارے ٹیلی ویژن اسٹیشنز کے آپ دیکھیے گا، جتنی بھی وہاں پہ اس وقت حالات ہے اس کی سوشل میڈیا پہ آپ کو اس کی ضرور کچھ نہ کچھ کلپس ملتے ہیں۔ جو ہے ویلکم بیک۔ اچھا شمشاد صاحب، میرا بھی آپ سے ابھی یہ سوال ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر میں آگے بڑھوں گا، کہ کیا جو بائیڈن کے آنے سے کوئی صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہوگی، ہم پہ کوئی پریشر کم ہوگا، اس خطے میں کوئی صورتحال میں کچھ اور چیزیں رونما ہوں گی؟ ایسا ہے نظیر کہ ہمیں ہمیشہ کچھ زیادہ خوش فہمی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کوئی آپٹمزم کی سپیس نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ یعنی ٹھیک ہے بائیڈن ٹرمپ کے مقابلے میں امریکہ کے لیے ایک بہتر پریزیڈنٹ ثابت ہوگا، لیکن ٹرمپ کے مقابلے میں بائیڈن جو ہے اس نے 8 سال پہلے وائس پریزیڈنٹ کے طور پر کام کر چکا ہے، تو ان 8 سالوں میں پاکستان کے لیے کیا کیا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل کچھ نہیں کرے گا، لیکن یہ ہے کہ کم از کم پاکستان کے حوالے سے وہ ہاسٹیلٹی یا بیلیجرنس یا ایک انٹیگنزم جو ٹرمپ کے حوالے میں شروع میں ہوا تھا، بعد میں تو عمران کی وجہ سے وہ بڑا مائل ڈاؤن ہو گیا تھا۔ تو مقصد یہ ہے کہ بائیڈن یقیناً ایک بہتر چوائس ہے دونوں کے مقابلے میں اب، اور لیکن جو امریکہ کا ایجنڈا ہے وہ وہی رہے گا جو پہلے تھا۔ امریکہ کا سر فہرست جو ہے وہ ایک افغانستان کا مسئلہ ہے، اس پر وہ چاہیں گے کہ وہ جو انہوں نے عمل شروع کیا ہوا ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے۔ امریکہ کا نیوکلیئر ایشو جو ہے وہ اسی طریقے سے پریشر رہے گا۔ امریکہ کا جو ٹیررزم کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان کو انہوں نے دباؤ میں رکھنا ہے، پاکستان کی مدد کی ضرورت ہے ان کو اپنے گلوبل ورلڈ وائڈ مفادات کے پریزرویشن کے لیے، تو وہ پریشر کے ذریعے سے رکھیں گے ان چیزوں پر۔ تو اسی طرح ٹریڈ کا ہے مسئلہ، انڈیا کے ساتھ تعلقات کا مسئلہ ہے، تو یہ سوچنا کہ وہ کشمیر کا حل کروا دیں گے جس طرح ٹرمپ کہتا تھا، وہ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ 70 سال سے ہے کشمیر پر، سب کو پتا ہے امریکہ کی کیا پوزیشن ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر دونوں کی بائی لیٹرل مسئلہ ہے، آپ اس میں جتنا بھی کرنا ہے کر لیں، تو وہ خود انٹروین نہیں کریں گے، نہ ہی وہ اقوام متحدہ کو بیچ میں انوالو کریں گے۔ تو اس وجہ سے کسی خوش فہمی کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے compared to the last 4 years, perhaps we'll have better times. بس اتنا فرق۔ بات اچھا، اب اس آپ سے شمشاد صاحب آپ سے لے کے آگے چلوں گا، یہ فرمائیے گا کہ جو افغان عمل ہے یہ بھی ایک بڑا چیلنج رہا ہے۔ 2020 میں پاکستان بڑی اس میں ایکٹیویٹی جو ہے وہ دکھائی ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے کتنی پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہتر رہی اور آگے کیا ہوگا؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی ہاں، نہیں بہت، دیکھیے پچھلے 2 سالوں میں یہ جو دوحہ کا ایگریمنٹ ہوا ہے وہ بہت بڑی اچیومنٹ تھا، اور اس میں پاکستان کی مدد کے بغیر وہ ممکن نہ ہوتا، اور اس لحاظ سے امریکہ کو اس بات کا ادراک بھی ہے۔ اور میرے خیال میں اب ہمارے لیے چیلنج یہی ہے کہ ہم اپنی جو انگیجمنٹ ہے افغانستان میں امن کے حوالے سے وہ بدستور جاری رکھیں، اور کیونکہ میں جاری رکھنے کی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ہمیشہ
افغانستان میں امن کی مدد کی ہے, کوشش کی کرتے رہے ہیں ان کو مدد کرنے کے لیے. یہ اور بات ہے کہ افغانستان خود امن کے مسئلے پر جو اپنے ڈویژنز ہیں, اپنے آپ کو انہوں نے تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے, فیکشنل ڈیوائڈ جو ہے, اور پھر جو خطے میں سے دوسرے اسپوائلرز ہیں جس طرح ان کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے امن کی کوششوں کو سیبوتاج کرنے کے لیے, اب ہم امید یہی کر سکتے ہیں کہ افغانستان میں ان کوششوں کو ناکام بنایا جائے گا اور امن کی طرف ایک پرخلوص کوشش کی جائے گی. اچھا, اس میں شمشاد صاحب آتا ہوں. ریاض الدین شیخ صاحب, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس افغان امن پروسیس کو, اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب 2021 آئے گا تو کیا صورتحال اس وقت ہوگی؟ دیکھیے گا, ایک تو ہماری جو سمجھے کہ ہمارے آپٹمزم ہے کہ بائیڈن کے آنے سے کچھ چیزیں چینج ہوگی, میرا خیال ہے وتھ فیئر سرٹنٹی آدمی یہ کہہ سکتا ہے, کیونکہ بائیڈن سیز دا ورلڈ ایز اے یونیورسل تھنگ, جہاں پہ ٹرمپ کو ایک چھوٹے سے علاقے کو دیکھ کے اس کے مطابق دیکھتا تھا, ان کا گلوبل انٹرسٹ نہیں دیکھتے تھے. یہاں پہ بائیڈن نے گلوبل انٹرسٹ دیکھنا ہے, اور گلوبل انٹرسٹ میں پاکستان فگرز آؤٹ ویری پرومیننٹلی, میرا خیال ہے ہمارے کاؤنسل کا. اصل میں یہ ہمارے پاس ایک دیکھنا ہے کہ افغانستان کی جو پیس پروسیس ہے اس کے اندر آپ کی کیا اپرچونیٹیز ہیں, آپ کا کیا اس وقت ایڈوانٹیجز ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت نیو الائنسز آ رہے ہیں. دنیا از ناٹ, اب وہ ملٹی یونیلیٹرل ورلڈ نہیں ہوگی, ایک ملک ساری دنیا پہ قابض نہیں ہوگا, اس کی اپنی حکمرانی نہیں رہے گی. اب بہت سارے نئے ایکسس آف پاور ایمرج کر رہے ہیں, اور جو نئے ایکسس آف پاور ہیں وہ دے ول بی مے بی 2 یا 3 لارج پاورز, اینڈ پھر ریجنل پاورز ایمرج کریں گے. اینڈ ریجنل پاورز میں لگتا ہے کہ پاکستان ول اگین فگر آؤٹ ویری پرومیننٹلی, بہت امپورٹنٹلی, اور یہ ہے ہمارے سفارت خانوں کا کام کرنا کہ اس کو اینالائز کریں کہ کیا ہوگا, اور پھر ایڈوائز کیا جائے. جتنے بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ آپ کو جتنی انفارمیشن ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں, اس انفارمیشن کو پھر آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے. ہمارے ڈپلومیٹس اور جتنے بھی ہمارے سفارت خانے ہیں ان کو سب کو اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے کہ کیا ایکسپیکٹڈ ہے, یہاں پہ کیا ہو رہا ہے خطوں میں اور کیا ہوگا. ابھی آپ دیکھیے گا جہاں پہ کچھ مہینے پہلے جنوری میں سلیمان کی ہی واز ایکچولی مرڈرڈ ایٹ, and then now recently ان کے خلیزاد, ان کے جو لیسے ان کے جو ہیڈ آف دا نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا قتل کیا گیا. میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا. بہت شکریہ شمشاد صاحب, بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.